सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास कोरम की निशानदही के बाद गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ 12 मिनट चल सका। अपोजिशन अरकान ने इजलास के दौरान एहतजाज किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद बात करने की इजाज़त देंगे। अपोजिशन अरकान की जानिब से कोरम के नारे भी लगाए गए। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अहवाल जानते हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इजलास का मजीद अहवाल। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली का इजलास ज़मीनी फाइनेंस बिल पर दूसरे रोज बुलाया गया था और इसमें आज अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से ज़मीनी फाइनेंस बिल से मुताल्लिक तकारीर की जानी थी और इस बिल के ऊपर बहस का बाकायदा आगाज हो रहा था। लेकिन आज कौमी असम्बली का इजलास सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट चल सकता है और जैसे इजलास शुरू हुआ है तो इजलास के आगाज में PTI के रुकन कौमी असम्बली अंजली अब्बास की वालदा के इंतकाल के लिए फातह खानी कराई गई है, जिसके बाद वक्फा सवालात जब शुरू होने लगा है तो अपोजिशन की जानिब से कोरम के नारे लगाए गए हैं और अपोजिशन ने कोरम की निशानदेही की है और एहतजाज किया है, जिसके बाद कोरम की निशानदेही के बाद ऐवान में अराकीन की गिनती की गई है और ऐवान में आज जो अराकीन है वो बहुत कम तादाद में थे और कोरम पूरा न होने पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली का जो इजलास है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है, जिसके बायस जो ज़मीनी फाइनेंस बिल है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बहस नहीं हो सकी। और कल भी जब बहस हुई थी तो उसमें यही कहा गया था कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बाकायदा तौर पर और मुकम्मल मौका दिया जाएगा। लेकिन आज कौमी असम्बली का इजलास 12 मिनट के दौरानी के बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वकास। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का कहना है कि GDA और MQM ने मिनी बजट की मुखालफत क्यों नहीं की। PTI वालों की मजबूरी है, हैंडसम वज़ीर आज़म के आगे बोल नहीं सकते। कहा कि कराची का बच्चा जानता है कि MQM वाले कितने शरीफ है। नालायक हुकूमत अवाम पर जुल्म कर रही है, हर चीज़ महंगी हो गई। महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का हक रखते हैं। हमने महंगाई पर पूरे मुल्क में मुजाहरे किए। ये बात ज़हन में रख लें कि हम वफाकी हुकूमत की नालायकियों के खिलाफ, नाअहलियों के खिलाफ, अवाम दुश्मन बजट्स के खिलाफ, अवाम के ऊपर महंगाई का जो बोझ पड़ता जा रहा है उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये जहाँ चाहें मुजाहरा करें, लेकिन मुझे उम्मीद है फिर हम जहाँ मुजाहरा करेंगे उस पर भी उन्हें एतराज़ नहीं होना चाहिए। कल इन्होंने मिनी बजट पेश किया। असम्बली के अंदर मौजूद PTI के वो लोग जिन्होंने लोगों से वोट लेकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करनी है, वो इस जालिमाना मिनी बजट को मुस्तरद करेंगे। MQM से मुझे कोई तवक्को नहीं है, GDA से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI के अंदर कोई 10, 15, 20, 25 लोग ऐसे जरूर होंगे जो इस बजट को मुस्तरद करेंगे। वसीम अख्तर कह रहे हम तो बड़े शरीफ लोग हैं। अब मैंने कहा किसको बता रहे हैं कि शरीफ लोग? कराची में रहने वाला एक बच्चा जानता है कि MQM कितनी शरीफ है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की कुछ रोज़ कबल ज़िले अदालत में E-लिंक के जरिए पेशी की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान हल्फ लेते हुए और दीगर दस्तावेज़ात की तस्दीक करते भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ओथ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है सर? जी सर इफ यू कुड से आफ्टर मी। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ। जी अल्लाह ताला की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। और अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई बात छुपाऊँ, अगर कोई झूठ बोलूँ और बात छुपाऊँ तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज होगा। तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज होगा। योर ऑनर, द प्लेंटिफ इज अंडर ओथ। Imran Khan sir, kindly tell me that this is your affidavit in evidence which I am showing you. जी ये मैंने वलीद अपने वकील को ये दिखाया था जी, ये है मेरे पास जी। और कमिश्नर की मौजूदगी में, ओथ कमिश्नर की मौजूदगी में जी आपका एफिडेविट इन एविडेंस है? जी इस पर जो सिग्नेचर्स हैं वो आपके हैं? जी मेरे से हर पेज पे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, यकीनन एक अच्छी मिसाल कायम की गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। अदालत में इनकी पेशी हुई थी, जिस हवाले से इनकी तमाम तर वज़ीर आज़म इमरान खान से जारी की गई थी और अब ये वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है कि कैसे उन्होंने अदालत में जो है अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और बयान हल्फी दिया था और उसके बाद
جو دستاویزات وہاں پر جو جمع کروائی گئی تھی اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے اس کی تصدیق کی. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح عمران خان جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ان کی جو وکیل ہیں جو ولید کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں, اس کے ساتھ وہاں پر موجود جو لائر تھے وہ بھی غلط تھے اور یہ تمام پر چیزیں ہوئی. اس سے جو وزیر اعظم آفس کے جو اسٹاف ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے اویس کیانی, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس حوالے سے, بہت شکریہ آپ کا. رہنما پاکستان تحریک انصاف سردار امیر بخش پی ٹی آئی سندھ تنظیم پر برس پڑے. امیر بخش بھٹو کا کہنا ہے کہ پارٹی میں جب تک گروہ اور مافیاز قابض ہیں ہم بلدیاتی تو کیا کوئی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے. پارٹی انویزیبل ہو گئی ہے, جیسے وہ سلیمانی ٹوپی پہن کے لوگ آدمی غائب ہو جاتا ہے, وہ سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے پارٹی نے, کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اس حالت میں کسی بھی لیول کے انتخابات میں حصہ لینا اور ان میں صحیح مقابلہ کرنا, اس میں کچھ مشکلات پیش آئیں گی, لیکن ناممکن نہیں ہے. ابھی بھی پارٹی کو فعال کیا جا سکتا ہے, آرگنائز کیا جا سکتا ہے. صرف گراس روٹ لیول تک, ورکر لیول تک پہنچنے کی ضرورت ہے. اور جو پارٹی کے سٹیک ہولڈرز ہیں, صرف کراچی میں نہیں بلکہ اندرون سندھ میں, ساری سندھ میں, ان کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک گروہ ہے پارٹی میں, ایک مافیا ہے جن کے ہاتھوں پارٹی ارغمال بن گئی ہے سندھ میں, ان سے جان چھڑانے کی. کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں, کیونکہ میں جب پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ بن کے گیا برطانیہ میں, اور میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی پہلی دفعہ زندگی میں, کیونکہ ہمارا تو ملک کا جو آبجیکٹو ریزولوشن میں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے واضح کیا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا. تو ہمیں تو یہاں اندازہ ہی نہیں تھا کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی. اور فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے, جو انکلوسیو گروتھ میں بلیو کرتی ہے. یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے, وہ چاہتا ہے کہ سارا ملک خوشحال ہو. اور یہ تھی مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب فلاحی ریاست بنائی تھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی دفعہ ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنی کمزور طبقے کی. یہ کبھی دنیا میں پہلے نہیں ہوا تھا. پہلے تو بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے, وہ سارے امیر ہو جاتے تھے, باقی قوم نیچے رہتی تھی. بہت بڑا فاصلہ تھا امیر اور غریب میں. تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسا ماڈل لے کے آئے, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ماڈل اگر آپ نے دیکھنا ہے آج, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ مسلمان دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا. وہ آج آپ کو یورپ میں نظر آئے گا. سب سے بہترین اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ اسکینڈینیویا میں ہے. ڈنمارک, ناروے, سویڈن, سب سے اگر آپ نے قریب کسی ریاست کو دیکھنا ہے وہی مدینہ کی ریاست کے قریب, تو وہ آپ اس اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھیں گے جدھر ریاست نے پوری ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. کبھی آپ کو موقع ملے, میں تو بڑی دفعہ گیا ہوں وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں, کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو, شریعت پہ چلو, تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی تمہیں.
نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. وہ کس کا راستہ تھا؟ جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی اور اپنا قرآن شریف میں جو کہا میرا حبیب ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا. جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی وہ قوم اٹھ جائے گی. تو آج اگر آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وسائل ہیں سارے اسکینڈینیوین ممالک سے. لیکن وہاں خوشحالی دیکھیں. ترستے ہیں ہمارے بیچارے پاکستان کے لوگ کہ کہیں ہمیں ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں. وسائل یہاں زیادہ ہیں خوشحالی ادھر زیادہ ہے. کیونکہ وہ یاد رکھنا یہ پھر سے میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں رحمت للعالمین ان کو خطاب ملا تھا. رحمت المسلمین نہیں ملا تھا. یعنی کہ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو ان کے قدموں پہ چلے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اس نے اوپر چلے جانا ہے. تو اس لیے آج وہاں خوشحالی ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم. سب سے زیادہ دنیا میں تو جب بھی مکہ یا مدینہ گیا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی ملتے ہیں آپ کو. یا ہم سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہیں سب سے زیادہ یہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں. ہماری تبلیغی جماعت دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو لانے کے لیے کتنی بڑی تبلیغی جماعت ہے. بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے جس کے اوپر ہمیں حکم ہے. تو یہ جو آج ہم پنجاب کی گورنمنٹ جو آج ہم بھی قدم اٹھا رہے ہیں ہم یہ اس راستے پر لگے ہیں. اب تک تو وہ راستہ ادھر تھا تو ہم ادھر جا رہے تھے. اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا. میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا. ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست کہ جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی. ایشین ٹائیگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے. ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ. ان بیچارے لوگوں نے وہاں جن کو پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی. وہ سارے دعا کرتے تھے پاکستان کے لیے اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو ہندوستان کے مسلمانوں کو جو خواب دی تھا کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے انہوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالی تھی. اور ہم نے اس سے تقریروں میں تو بڑا نام لیا ہم نے اسلام کا اور اس ریاست کا لیکن عملی طور پہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس ریاست سے جو اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہ جو 3 کروڑ خاندانوں کو تقریباً 400 ارب روپیہ اس کا وہ خرچ کر کے ہیلتھ انشورنس جو ملے گی میں یہ اس لیے بار بار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عثمان بزدار آپ کو اور ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم کو کہ یہ انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے کہ ہم یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتنے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی. پیسہ تقریباً اتنا ہی ہے اور یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گا جو آج آپ نے قدم اٹھایا ہے.
میں اپنی قوم سے آج اس بڑے خوشی کے دن میں اپنی قوم سے پھر سے ان کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ کا حکم ہے قرآن میں، کیونکہ ہم سارے مسلمان قرآن میں مانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے راستے پہ چلو، اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکم اللہ نے ہماری بہتری کے لیے دیا ہے. ہم جب اس راستے پہ چلیں گے یہ ہماری بہتری ہے. کبھی اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منزل پہ چلو، کیونکہ ہم ان کی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں راستہ دیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے اسی کے اندر انسان بڑا انسان بن جاتا ہے، اسی راستے پہ قوم اٹھ جاتی ہے. تو میں ایک تو ہیلتھ کارڈ اور پھر سے 400 ارب روپیہ کا یہ جو ہیلتھ انشورنس آپ نے 3 کروڑ خاندانوں کو آج مارچ تک پوری سب کو مل جائے گی. پہلے تو یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے فلاحی ریاست کی طرف. اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے کہ ایک آدمی کی بنیادی ضروریات کیا ہے؟ سب سے بڑا برے وقت پہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس یہ اس کو فکر نہ ہو کہ میرے گھر میں ماں باپ یا میرے بچوں کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہیلتھ، اور اس سے دوسری چیز کیا ہوگی کہ پاکستان میں ایک پورا ہیلتھ سٹرکچر بن جائے گا. ہیلتھ سٹرکچر کیوں بن جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک حکومت کو پیسے خرچ کر کے ہاسپٹل بنانے پڑتے ہیں. ابھی عثمان نے آپ کو بتایا سی ایم نے کہ کتنے زیادہ انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اتنے پیسے نہیں خرچ کیے ہاسپٹلز بنانے کے لیے. لیکن اب آپ کو ہاسپٹل، گورنمنٹ کو پیسہ نہیں لگانا پڑے گا ہاسپٹل کے لیے. اب لوگ خود آ کے پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹل بنائے گا. وزیر اعظم عمران خان لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. ادھر IMF پروگرام کی بحالی میں تاخیر کا خدشہ ہے. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے. پارلیمنٹ سے ضمنی فائنانس بل کی منظوری میں 14 روز درکار ہے. ضمنی فائنانس بل کی منظوری سینٹ سے بھی لینا ضروری ہے. ذرائع کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جنوری کو ہوگا، جبکہ 12 جنوری کے اجلاس میں قرض پروگرام کی بحالی ممکن دکھائی نہیں دے رہی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ IMF پروگرام کی بحالی میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیے گئے ہیں. بارشوں کا نیا سسٹم آج شام بلوچستان میں داخل ہوگا. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز نے کراچی میں نئے سال کے پہلے ہفتے میں بارش کی نوید سنا دی. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی میں 4 جنوری کو بوندا باندی کا امکان ہے. جی بالکل، شہر میں تیز سرد ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہلکے بادلوں کا بھی راج ہے. آج جو ہے وہ سسٹم داخل ہوگا بلوچستان کے راستے. ملک میں ایک بار پھر جو ہے وہ بارشوں کا امکان ہے، اور نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی کراچی میں بھی بارش کی جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں. دیکھیے، کراچی میں جنرلی تو لائٹ رین ہی متوقع، لائٹ سے کچھ اوپر ماڈریٹ رین متوقع ہے، جیسے کہ پچھلے اسپیل میں بھی ماڈریٹ ہی رہی تھی. ایک آدھ جگہ میں ماڈریٹ سے جسٹ اوپر تھوڑی سی ہوئی تھی. تو اس میں بھی ابھی تک کی ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے، ابھی تک کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق یہ ماڈریٹ بارش ہوگی. لیکن چونکہ 4 تاریخ کی رات سے امکان ہے، اور پھر 5 کو اور پھر 6 کی صبح کو اس طرح سے، تو 4 تاریخ کو تو ہلکی بوندا باندی اور 5 اور 6 کو پھر ماڈریٹ بارش ہے. 8 کے بعد ہم پھر توقع کر سکتے ہیں 7 جنوری یا 8 جنوری سے کہ کراچی میں پھر ٹھنڈ زیادہ آئے گی. بہت زیادہ تیز نہیں، لیکن ہلکی پھلکی بارش کا امکان ہے، اور ساتھ ہی اس کے بعد جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی آ سکتی ہے. اگر بات کریں شہر کے موجودہ درجہ حرارت کی، تو شہر کا موجودہ درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 40% ہے. جی ادھر آزاد کشمیر کے بیشتر بالائی علاقوں میں شدید سردی کی وجہ سے نظام زندگی متاثر ہے. بالائی نیلم اور جہلم ویلی میں برف باری سے سفید چادر اوڑھے پہاڑ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح ان دلکش مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. مزید جانیں گے مظفر آباد آزاد کشمیر سے ہمارے نمائندے سفیر رضا سے. سفیر بتائے گا. جی، آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک مگر شدید سرد ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں بالائی پہاڑی علاقوں کی،
तो ये जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं शदीद सर्दी की लपेट में हैं और बहुत सारे मकामात पे कोहर पड़ने की वजह से रात के औकात में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया है। ख़ास तौर पे नीलम वैली के जो बुलंद वाला पहाड़ी इलाके हैं, गुरैस वैली, शौंठर और इसी तरह से सुरगन के साथ साथ ताऊबट, हिलमत, निकरू और केल के जो इलाके हैं शदीद सर्दी की लपेट में। इन इलाकों में बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर से सयाह भी मौजूद हैं जो कि एक तरफ तो खूबसूरत और दिलकश हसीन वादियों के जो मनाजर हैं उनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो कड़ाके की सर्दी है उससे जो वहाँ पे रहने वाले मकामी लोग हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर के बेशतर जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे वक्फे के साथ रात के औकात में बर्फ़बारी का इम्कान है, जबकि ज़ैरी इलाकों में मौसम खुश्क मगर शदीद सर्द रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफ़ीर, आपने अपडेट किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।